अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए सेगमेंट के साथ। मेरे साथ मंसूर तुफैल साहब हैं और आज हम एक और किताब के बारे में बात करेंगे जो हमने रिसेंटली पढ़ी है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मंसूर, आप हमें बताइए कि आपने ये किताब पढ़ी है, इसकी किताब का टाइटल और इसके ऑथर कौन हैं? ठीक है, तो ये किताब एक फ्रेंच किताब है, फ्रेंच में लिखी हुई है और उनके ऑथर्स हैं दो फ्रेंच साइकियाट्रिस्ट। उनकी थेरेपी उसको कहते हैं द इनर चाइल्ड थेरेपी और इस थेरेपी के साथ वो हेल्प करते हैं कपल्स को और फैमिलीज़ को जिसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बुक मैंने क्यों चूज़ की है, इसलिए कि मेरे ख़्याल में इस बुक में सब लोग कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हैं और जो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है इस किताब का नाम है फ्रेंच में वो parents ne sont plus vos parents and इसका मतलब है your parents are no more your parents। तो ये नाम जो है थोड़ा सा शॉकिंग है। इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स का रोल चेंज हो जाता है, बच्चों की एज के साथ एज ग्रुप चेंज होता है तो रोल चेंज हो जाता है उनका। ये क्यों कहा जाता है कि योर पेरेंट्स आर नो मोर योर पेरेंट्स? इसका क्या मतलब है? इस बुक में ये कहते हैं कि जो पेरेंट्स जिसको कहते हैं उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, दो साइड्स हैं। हम लोग अक्सर दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो एक साइड जो है वो है ब्लड रिलेशन। अच्छा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्लड रिलेशन होता है पेरेंट्स के साथ और ये ब्लड रिलेशन हमेशा रहेगा पूरी ज़िंदगी के लिए। जब बच्चा पैदा होता है तो वो चूज़ नहीं करता है कहाँ वो पैदा होता है, किस पेरेंट्स के साथ वो पैदा होता है। ये पैदा होता है और जो भी जिसमें भी चॉइस नहीं होती, उसकी चॉइस नहीं होती है। हाँ। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है जो रिलेशन जो माँ बाप अपने चाइल्ड के साथ बनाते हैं। जब चाइल्ड छोटा होता है, जब 18 मंथ्स तक, तो उस वक्त वो बहुत वल्नरेबल, बहुत फ्रेजाइल होता है और वो पेरेंट्स के बगैर वो नहीं रह सकता है, डिपेंडेंट होता है। मगर उसके बाद वो ग्रो करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है। और तो जो जैसे पेरेंट्स बिहेव करते हैं उसके साथ वो एक दूसरी चीज़ है, वो ब्लड रिलेशन के साथ नहीं उसका कोई ताल्लुक है। अच्छा, ब्लड रिलेशन से ताल्लुक वो है जो आप जेनेटिकली आप लेते हैं पेरेंट्स से, और दूसरी चीज़ है बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स जो आप उनके बिहेवियर से बनते हैं, करैक्टर बनाते हैं। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा और भी एक चीज़ है, वो है किस एनवायरनमेंट में बच्चा पैदा होता है। अच्छा। मेरा मतलब है कि कौन सा रिलीजन है पेरेंट्स का, कल्चर क्या कौन सा कल्चर है, कौन सी कम्युनिटी है और कौन सोशल स्टेटस क्या है उसका। ये सब चीज़ें बच्चे के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगी। यानी उसका सोशल स्टेटस, कल्चर, रिलीजन और क्या था फोर्थ, उसका
کمیونٹی. ہاں یہ 4 چیزیں بھی اس کے اوپر اثر کرتی ہیں اس کا کریکٹر ڈیولپ کرنے میں. ایگزیکٹلی. اوکے. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ریلیشن جو اس انوائرمنٹ میں پیدا ہوتی ہے اور بنتی ہے وہ کافی کمپلیکس ہوتی ہے اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ کیا رول کے پیرنٹس کا رول کیا ہوتا ہے بیسکلی ایک بچے کے لیے. اس میں یہ بتایا ہے اس بک میں کہ 3 رولز ہیں، 3 مین رولز ہیں پیرنٹس کے. ایک رول ہے پروٹیکشن، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا ہے تو پیرنٹس کرتے ہیں اس کے لیے. دوسری چیز ہے کہ پیرنٹس اس کی نیڈس فلفل کریں، جیسے اس کے اوپر چھت ڈالیں، اس کو فیڈ کریں اور آف کورس اس کو پیار دیں. پیار سب سے امپورٹنٹ ہے. پیار امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز ہے کہ پیرنٹس کا رول ہے کہ بچے کو وہ بنائے جو وہ ہے. مطلب پیرنٹس کا رول نہیں ہے کہ اپنی خواہش اس بچے کے اوپر ڈالے. یعنی پیرنٹس جو اس کو بنانا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پیرنٹس کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، تو یہ غلط ہے. وہ بچے کو دیکھیں کہ وہ خود کیسا ہے اور وہ کیا بننا چاہتا ہے تو اس کو اس میں ہیلپ آؤٹ کریں. دس از اٹ. ایگزیکٹلی. اور اس کو اس بک میں کہتے ہیں انر چائلڈ. انر چائلڈ وہ چائلڈ ہوتا ہے، وہ بچہ ہوتا ہے جو ریئل انسان ہے اور یونیک انسان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فیملیز میں کوئی بہن بھائی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. سب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. سب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ایون جب ٹوئنز ہوتے ہیں تو ٹوئنس کا کریکٹر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، پرسنالٹی الگ ہوتی ہے. ہر بچہ یونیک ہے اور جب پیدا ہے وہ بالکل اوپن ہوتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ اس کے ساتھ ایسے ڈیل کریں کہ وہ ہر وقت اوپن رہیں. ماں باپ کا رول ہے کہ بچوں کو اس کی تربیت کو سمجھنا، وہ کیا چاہتا ہے اپنے آپ سے، کیا بننا چاہتا ہے، اس کے کیا انٹرسٹ ہے، اس کو ڈیولپ کریں. ٹھیک. مگر اکثر جو ہوتا ہے فیملیز میں، ہماری فیملیز میں اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں اچھا ہے. اتھارٹی. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل بغیر ڈسکشن سے ان کو اوبے کرے اور جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں. یعنی میں نے یہ بات کہہ دی سو کہہ دی، آپ کو ماننا ہے. یہ سب جگہ ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ صرف ہمارے کلچر میں ہے، یورپین کلچر میں بھی ہے، ہر کلچر میں ہے. مطلب یہاں رہ کے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور یہ دنیا میں ہر جگہ ایسے ہے. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتھارٹی ایک حد تک رکھنی چاہیے. بالکل. ہاں ٹھیک ہے. یہ آپ نے سوچنا ہے جو 3 بیسک نیڈس ہیں بچوں کی، اس فریم کے اندر آپ نے بچے کو بڑا کرنا ہے. ٹھیک. تو ہم نے یہ بات کی ہے کہ جو ہم ہر ایک انسان جو ریئل ہے، جو اوتھینٹک ہے انسائڈ میں، وہ صرف اپنے آپ کو جانتا ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں انر چائلڈ. اچھا. اب میں ایک دوسری کنسیپٹ کو لاتا ہوں، وہ کنسیپٹ ہے اڈیپٹڈ چائلڈ. اچھا. اڈیپٹڈ چائلڈ وہ چائلڈ ہوتا ہے جو جب کوئی پرابلم ہوتے ہیں فیملی میں
بچہ دیکھتا ہے کہ پیرنٹس کی بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ یا ان کے بیچ میں، ماں باپ کے بیچ میں، تو بچہ وہ کوشش کرے گا اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلے گا، اس لیے کہ اس کے لیے ایک چیز امپورٹنٹ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ خوش رہیں اور اس کے ہر وقت ان کا پیار ملے. صحیح. ایک اسٹڈی نے دکھایا ہے کہ جتنا زیادہ ماں باپ مارتے ہیں بچے کو، اتنا زیادہ بچہ ماں باپ کو چاہتا ہے، ان کا پیار چاہتا ہے. This is strange. اس لیے کہ بچہ سوچتا ہے کہ اگر میرے ماں باپ مجھے مارتے ہیں تو میں نے کچھ خراب کیا ہوگا، مجھے نہیں پتہ ہے کیا کیا ہے مگر کچھ کیا ہوگا. مگر وہ اس کو طاقت نہیں ہوتی ہے پوچھنے کے ماں باپ سے کہ کیوں مجھے مارا ہے، اگر اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو آہستہ آہستہ جو بچہ ہے وہ کوئی اور بن جاتا ہے، وہ ایک ماسک اپنے آپ لگا لیتا ہے جس ماسک کے وہ سوچتا ہے کہ ماں باپ اس سے خوش ہوں گے. اچھا. تو اس کو کہتے ہیں اڈیپٹڈ چائلڈ. یعنی وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ویسے دکھاتا ہے جیسے دنیا اس کو دیکھنا چاہتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک. تو جب ایسے کرتے ہیں تو آف کورس ہر بچے کا ایکسپیرئنس ڈفرینٹ ہوتا ہے. کئی بچوں کے ساتھ زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں، کئی بچوں کے ساتھ کم ہوتے ہیں. فیملی کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے، ماں باپ کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے، اور بہن بھائی کے اوپر بھی. یہ بھی کیسے، اس لیے کہ فیملی میں صرف ماں باپ اور بچے کی ریلیشن نہیں ہوتی ہے. ماں باپ اگر ایک بچہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر اکثر سبلنگز ہوتے ہیں، اور ماں باپ ہیومنز ہیں اور کبھی کبھی وہ سبلنگز کے ساتھ ڈفرینس کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ بچے کو اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر اسٹڈیز نے دکھایا ہے کہ بچے انکانشیسلی یہ سب سمجھتے ہیں. وہ اگر ایک ماں باپ ایک پریفرنس دے گا، ایک فیوریٹزم دے گا ایک بچے کو، دوسرے کو بچے کو فیل ہوگا، پتہ چل جائے گا. ایون اگر جو ماں باپ وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ نہیں دکھائے، مگر بچہ ایک ایسا انسان ہے کہ وہ اس کو بہت اچھی طرح سے آبزرو کرنا آتا ہے. تو یہ پینفل ہے بچے کے لیے، اور یہ ایموشنز جو وہ نہیں ایکسپریس کرتا ہے یہ اس کے اندر بلڈ اپ ہو جاتے ہیں، اور یہ پرابلمز جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، ایڈلٹ ہو جاتا ہے، تو یہ پرابلمز کنٹینیو کرتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. تو اس کتاب میں یہ بتایا ہے کہ پیرنٹس کا رول یہ ہے کہ بچے کو گرو اپ کریں اور اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے گرو اپ کریں، اور ان کا رول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے. تو اس میں وہ بات کرتے ہیں ایکس پیرنٹس کی اور ایکس چائلڈ کی. یہ ایکس پیرنٹس کیا ہے؟ ایکس پیرنٹ یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ جو رول ہے پیرنٹ کا، وہ پیرنٹ کو ختم کرنا چاہیے. وہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، ایڈلٹ ہو گیا ہے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتا ہے. لیکن ایسے تو ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں. یہی تو پرابلم ہے، اور سب لوگ سفر کرتے ہیں، پیرنٹس سفر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رول ہر وقت پیرنٹ رول رہے گا،
اور بچے سفر کرتے ہیں اس لیے کہ پیرنٹس ان کو نہیں ہونا دیتے ہیں اور نہیں کرنا دیتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے صحیح ہے. اچھا. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم سمجھیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا ریلیشن پیرنٹس کے ساتھ اور پیرنٹس کا ریلیشن بچے کے ساتھ وہ نہیں رہتا ہے جو وہ تھا جب ہم بچپن میں تھے اور جب ہم بچہ تھے. یعنی کہ your parents are no more your parents جب آپ اڈلٹ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جو ریلیشن ہے وہ اڈلٹ ٹو اڈلٹ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی اڈلٹ ٹو اڈلٹ ہو جاتا ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے. ہاں بڑا مشکل کام ہے دونوں کے لیے، اس لیے کہ ہے مشکل واقعی. اس لیے کہ پہلی بات یہ ٹریڈیشنلی فیملی کو بہت اوپر کیا ہے کہ مطلب بہت اونچا سمجھا ہے کمپیئر ٹو انڈیویجولس. مگر اس بک میں یہ لکھا ہے کہ اگر جو انڈیویجول ہے وہ نہیں بنتا ہے جو اس کو بننا چاہیے، جو وہ چاہتا ہے بننا، تو پھر جو ریلیشن ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہو سکتے ہیں. سارے لوگ ماسک پہنتے ہیں اور ویسے بیہیو کریں گے جیسے وہ اندر سے نہیں ہیں، اور یہ مطلب یہ اس کے ساتھ سفرنگ ہوگی. یعنی جو اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، اس قسم کی ساری چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں جب آپ اپنی انوائرمنٹ سے، اپنے کلچر سے، اپنی ساری چیزوں سے اور پیرنٹس کے بیہیویئر، سبلنگس کے بیہیویئر سے آپ جو بنتے ہیں، جو ماسک لگاتے ہیں، تو آپ کے اندر وہ ڈپریشن اور ڈسٹریس آبویسلی آ جاتا ہے اور آپ سفر کرتے ہیں. اچھا. تو یہ اس بک میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے کر سکتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اور ایکس چائلڈ اور ایکس پیرنٹس بننے کے لیے. جب ہم ایڈلٹ ایج میں آتے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ایڈلٹ ہو گئے ہیں. ایڈلٹ ہونے کے لیے پوری زندگی چاہیے، اور اس بک میں لکھا ہوا ہے کہ ڈفرینٹ فیزز ہوتی ہیں زندگی میں، اور اگر ہم اپنا زندگی اور بڑھاپا اچھی طرح سے گزارنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا انر چائلڈ کیا چاہتا ہے اور ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں. اگر ہم انڈیویجولی ہم خوش ہوں گے، ہم کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے ریلیشن دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی اچھے ہوں گے، اس لیے کہ ہم اوتھینٹک ہوں گے ان کے ساتھ. ہم ماسک نہیں پہنیں گے اور دوسرے لوگ ہم ویسے دیکھیں گے جیسے ہم ہیں. آف کورس یہ سب کو کرنا ہے، اور یہی مشکل ہے کہ آج کل فیملیز میں یہ نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے کہ لوگ اویئر نہیں ہے کہ یہ فیملی پرابلمس یہ ہوتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ خوش ہیں جیسے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ دوسرا کو ایکسیپٹ کرنا ہے جیسے بھی ہے، یہ صحیح ہے، مگر اگر کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے اور ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کے امپروومنٹ کے لیے تو ہمیں کرنا چاہیے. اس لیے جب ہم اڈیپٹیڈ چائلڈ بن جاتے ہیں تو ہم انر چائلڈ کو بھول جاتے ہیں، ہم ویسے بیہیو کرتے ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے خوش ہوں گے اس بیہیویئر کے ساتھ، مگر یہ بیہیویئر ہمارا ریئلٹی نہیں ہے انسائڈ اس، اور یہ ہمیں سفرنگ دیتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں یاد کرنا ہے اپنے بچپن کو، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے، کیا اچھا ہوا ہے، کیا برا ہوا ہے، اور اس کو ایکسپریس کرنا ہے اور اس کو ڈسکس کرنا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اگر اپنے پیرنٹس زندہ ہیں، تاکہ
جو بھی پرابلمس ہوئے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اس لیے نہیں کرنا ہے کہ شکایت کے لیے نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ جو ہوا ہے ہو گیا ہے, اس کو بدل نہیں سکتے, چینج نہیں ہو سکتا, مگر ایکسپلینیشن مانگ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں اپنی فیلنگس, اور دیکھ سکتے ہیں کیسے پیرنٹس ریئیکٹ کرتے ہیں, کیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں, کیوں ایسے ہوا تھا. اور اس ایکسچینج کے ساتھ بہت فائدہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم فری ہو جاتے ہیں اس ایکسپریشن کے ساتھ, اور جو ہمارے اندر چیزیں بند ہوتی ہیں وہ باہر آ جاتی. تو ہم نے بتایا ہے انر چائلڈ اور اڈیپٹیو چائلڈ کا کانسیپٹ ہم نے بتایا ہے. ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا انر چائلڈ کیا چاہتا ہے, ہم کون ہیں, ہم کیا بننا چاہتے ہیں, ہماری ایمز لائف میں کیا ہے. تو اس کو جاننے کے لیے ایک میتھڈ ہے, اس میں بک میں بتایا ہے کہ ہم اپنے انر چائلڈ کو خط لکھیں اپنے آپ کو, اور اس کے ساتھ ہم اس کو جانیں, کمیونیکیشن کریں. آپ کو یہ شاید یاد آتا ہوگا کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں اکثر بچے اپنا جرنل لکھتے ہیں, اس لیے کہ کئی چیزیں ہیں جو وہ اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں. تو یہ سملر ہے کہ ہم اپنے بچپن کو یاد کر کے ہم اپنا انر چائلڈ کو خط لکھیں اور ہم ڈھونڈیں. ڈائری نہیں, لیٹر. جو بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں ہماری چائلڈہڈ میں, اس کو ہم باہر نکالیں اور دوبارہ بنیں جو ہم بننا چاہتے تھے جب ہم بچہ تھے, اور اپنا اڈیپٹیو چائلڈ کو ہم بھول جائیں, اور اس طرح ہم ایڈلٹ بن سکتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کریں اور لیٹر لکھیں اپنے آپ کو, اور جو باتیں ہمیں صحیح نہیں لگیں ہمارے اپنے حساب سے اس کو ہم باہر نکال دیں, اور اس کو اپنے اندر سے باہر نکالیں, اور پھر ہم وہ کریں جو ہمارا اپنا دل اور دماغ کہتا ہے, جو ہم خود ہیں ایکچوئل میں. تو پھر ہمیں ریئل خوشی بھی ملے گی, اور ہم اسٹریسڈ بھی نہیں ہوں گے اور ڈپریسڈ بھی نہیں ہوں گے. از اٹ؟ ایگزیکٹلی. جب ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں, ہمارا بیہیویئر پیرنٹس کے ساتھ دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک بیہیویئر ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں, جس میں ہم ہر وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ بچہ ہو کے بنتے ہیں. تو اس بیہیویئر میں ہم بڑے نہیں ہو سکتے, ہم گرو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم ہر وقت کنسیڈر کرتے ہیں کہ ماں باپ کو زیادہ پتہ ہے ہم سے, اور اس بیہیویئر میں اکثر جو ایڈلٹ ہوتے ہیں اس بیہیویئر میں وہ اپنے خود ڈیسیژن وہ نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے لائف میں, اس لیے کہ وہ ہر وقت اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور اس میں ایک بگ پرابلم ہے کہ ہمارے پیرنٹس مطلب وہ امورٹل نہیں ہیں. تو جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا میں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے, لاسٹ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ جو ہمارے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ کبھی ایک بچہ سوئسائڈ کرتا ہے اپنے آپ کو, اس لیے کہ وہ نہیں برداشت کرتا ہے کہ اس کا باپ یا اس کی ماں فوت ہو گئے.
اچھا. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ اس بیہیویئر کو ہم اس کو اوائڈ کریں. اور دوسری بیہیویئر جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف ہوتی ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پیرنٹس بن جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم کنٹینیو ایز این ایڈلٹ وہی کرنا چاہتے ہیں جو ہم جیسے ہم بچے ہوتے تھے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پیرنٹس کو گڈ فیلنگ دے سکتے ہیں, اور اگر ہم ایسے نہیں بیہیو کریں گے تو ہمارے پیرنٹس سفر کریں گے. تو یہ دو ایکسٹریم ہیں بیہیویئر. اگر ہم یہ ریلائز نہیں کریں کہ ہم اب ہمارے پیرنٹس نہیں رہے ہیں جب ہم اڈلٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, میں اتنے سال گزرنے کے بعد بھی سفر کرتی ہوں, اس لیے کہ میں مس کرتی ہوں ان کی گائیڈنس, ان کا افیکشن, ان کا پیار. دس از نیچرل. دس از نیچرل. اس کا مطلب نہیں ہے, جب میں یہ اگزامپل دے رہا ہوں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ماں باپ سے کچھ پوچھیں نا. اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ریلیشن کو توڑ دیں. یہ مقصد نہیں ہے اس تھراپی کا. یہ مقصد اس تھراپی کا مقصد ہے کہ جو ہمارے ریلیشن ہیں پیرنٹس کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ ہوں, اور وہ ایسے بن جائیں کہ وہ بھی خوش رہیں اور ہم بھی خوش رہیں. جیسے ہم بچوں کو انڈیپینڈنس دے دیں ایک سرٹن ایج پر, ان کو ان کے فیصلے کرنے دیں, ایگزیکٹلی, ان کو ان کا گھر بنانے دیں. اور دیکھا گیا ہے کہ ہمارے کلچر میں جب لڑکا کی شادی بھی ہو جاتی ہے, ماں باپ ساتھ رہتے ہیں, تو تب بھی مطلب انٹرفیرنس بہت ہوتا ہے ان کے گھر میں. ان کے بچوں کے حوالے سے, ان کے گھر کے حوالے سے کافی ماں باپ کا انٹرفیرنس ہوتا ہے, اور اس کو ہمارے کلچر میں ریلیجسلی مطلب بہت زیادہ اس کو فالو کیا جاتا ہے. بالکل کرنا چاہیے, ماں باپ کی گائیڈ لائن کی ہر وقت ضرورت ہے, ان کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے, مگر وہ جو انٹرفیرنس ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل. تو میں دو چیزیں ادھر کہنا چاہوں گا. پہلی یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اور آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے تو آپ ماں باپ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں پوچھیں, آپ خود سارے فیصلے خود کریں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں. اگر آپ کو گائیڈنس چاہیے تو آپ ماں باپ سے پوچھ سکتے ہیں, بھائی بہن سے پوچھ سکتے ہیں, فرینڈ سے پوچھ سکتے ہیں. یعنی دو ایکسٹریم نہیں ہونی چاہیے. بالکل. مطلب اس کا مطلب نہیں ہے کہ بالکل آپ سارے فیصلے خود کریں. اگر آپ کو ضرورت ہے گائیڈنس کی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے رسپیکٹ کی ہے, تو رسپیکٹ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ رسپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ڈر سے, خوف سے یا اتھارٹی سے نہیں دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے. اکثر جو فیملیز میں ماں باپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈر ہوتا ہے. ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں تو ہم اپنے فیلنگز ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں. پرابلمز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ماں باپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اسکول میں یا فرینڈس کے ساتھ, تو ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ کیسے کیا کہیں گے, ڈانٹ پڑے گی. اور ایڈوکیشن میں بھی آج کل یہ ایک ٹرینڈ تھا, اب کم ہے, کہ بچوں کو مارنا چاہیے, بچوں کو سیدھا کرنا چاہیے, اس لیے اگر اتھارٹی نہیں ہوگی تو وہ بگڑ جائیں گے. تو اتھارٹی کی ضرورت ہے مگر ایز اے گائیڈنس. اور اس بک میں لکھا ہے کہ کوئی قسم کا وائلنس, یہ مارنے سے یا ایون ڈانٹنے کے ساتھ, اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس کو لمٹ میں رہنا چاہیے.
ایز پیرنٹس ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بچہ بہت فراجائل ہے، اور جو ڈانٹ ہماری لگتی ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اثر کر سکتی ہے. کئی بچوں کے ساتھ اثر نہیں ہوگی، کئی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ ہر بچے کی تربیت ڈفرینٹ ہے. تو اس کا خیال خاص رکھنا چاہیے. یہ اس کو کہتے ہیں آرڈنری ایجوکیشنل وائلنس. اس لیے یہ اکثر ہوتا ہے اسکولوں میں اور فیملیز میں، مگر یہ غلط ہے. رسپیکٹ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھیں اور اس کو پوری پاسبلٹی دیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے. اور اگر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ڈفرینس ہے تھنکنگ میں یا بیہیویئر میں، تو اس کو ایکسیپٹ کریں. اور ایک اور بات میں نے سیکھی ہے کہ رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ دو طرف ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف بڑے ہیں عمر میں تو آپ کو رسپیکٹ کرنی ہے، آپ کو اپنے سے چھوٹوں کی بھی رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے. ایون بیبیز کی رسپیکٹ بھی آپ کو کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور ایک اور بہت مشہور سائیکیٹرسٹ ہے فرانس میں، اس کا نام فرانسواز دولتو ہے، اور اس نے خاص طور پہ بچے کی سائیکیٹری اسٹڈی کی ہے. اور اس نے یہ دکھایا ہے کہ جب بچہ بیبی ہوتا ہے، جب وہ بول نہیں سکتا ہے مگر وہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے. اور جب کوئی بہت ضروری کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے، جیسے ماں بیمار ہے اور بچے سے وہ اس کو جدا ہونا پڑتا ہے، ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے، اور بچہ چھوٹا سا ہے، 6 مہینے کا ہے یا 12 مہینے کا ہے، تو ماں کو بچے سے بات کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کیا ہونے لگا ہے. یہ نہیں سمجھو کہ بچہ نہیں سمجھتا ہے، بچہ فیل کرتا ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ وہ اوپن ہے فیلنگ میں، وہ بہت زیادہ فیل کرتا ہے جو بھی ہوتے ہیں، اور سب کچھ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسمیل، ساؤنڈ، بتی، انوائرمنٹ، وہ سب ڈسکور ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو اس کی فیلنگز ہوتی ہے وہ ہماری نہیں ہوتی ہیں. یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے بیبی سٹنگ کا کورس کیا تھا، ٹریننگ کورس. تو اس میں ہمیں جو سائیکیٹری آئی تھی، چلڈرن سائیکیٹری، اس نے بتایا تھا کہ جو بیبیز ہوتے ہیں ان کی سائیکولوجی جو آپ بات بتا رہے ہیں سیم یہ تھا. اور میں نے یہ دیکھا بھی اپنے پریکٹس کے دوران کہ جیسے باپ ہے، میں کسی بچے کو لک آفٹر کرتی ہوں، اور جیسے باپ ہے اسے اپنے آفس کے کام کے لیے جانا پڑتا ہے 1-2 دن کے لیے، تو بچہ جو ہے وہ مجھے نظر آتا تھا کہ وہ بہت ڈسٹرب ہے، مطلب وہ روٹین سے ہٹ کے بالکل ڈسٹرب، اس کا سائیکل ہی بالکل ڈسٹرب ہو جاتا تھا، سونے کا، کھانے کا، بہت مشکل. اور ماں بھی مجھے بتاتی تھی کہ یہ رات کو سویا نہیں، یہ ایسے نہیں. تو میں اس کو بتاتی تھی کہ پوچھتی تھی کیا چینج آیا ہے فیملی میں، کیا بدلا ہے. تب وہ مجھے بتاتی تھی کہ اس کا باپ گیا ہوا ہے. تو میں کہتی تھی یہ اس کی وجہ سے. تو وہ کہتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اتنا چھوٹا ہے، 3-4 مہینے کا بچہ ہے. میں کہتی تھی نہیں، بچے کو پتا ہے. آپ جب کچھ کریں، فیملی میں کچھ چینج آ رہی ہے، آپ اسے ایکسپلین ضرور کریں، اس سے بولیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سائیکولوجی ہے. ہاں، یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کو کچھ نہیں آتا ہے. اس کو بڑی باتیں چھپاتے ہیں. کوئی مر جاتا ہے تو اس کو نہیں بتانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں.
مگر بچہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے اگر اس کو طریقے سے بتایا جاتا ہے. بچہ ایک اور بک ہے جس کا نام ہے دا چائلڈ دا انون ان دا ہاؤس. مطلب ہمیں نہیں پتہ ہے کہ چائلڈ جب پیدا ہوتا ہے وہ کیسا ہوگا, اس کی طبیعت کیسی ہوگی, اس کو کیا پسند ہے, کیا بنے گا. اٹس این اوپن بک. اور جو رول پیرنٹس کا ہے وہ بچے کو ہیلپ کرنا چاہیے کہ اپنی بک وہ خود لکھے, اور اس کے ساتھ ویسے ہی بیہیو کرنا چاہیے. دوسرے لفظ جو سمپل ورڈز ہوتے ہیں جو اس کو سمجھ میں آتے ہیں وہ اس کمیونیکیشن کے ساتھ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, اور اس کو سب کچھ ایکسپلین کرنا چاہیے جو فیملی میں ہوتا ہے. اکثر اور میں سب سے چھوٹا ہوں فیملی میں, تو مجھے خود فیل ہوا ہے کہ بہت چیزیں مجھے نہیں بتاتے تھے میرے ماں باپ, بھائی بہن سے پتہ چلتی تھیں چیزیں. ایک آخری بات ہے جو ہمیں کرنی چاہیے, یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہم گرو اپ کرتے ہیں. مطلب جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اور موت تک ہم گرو اپ کرتے ہیں. زندگی یہی ہے, چینج. زندگی اسٹیٹک نہیں ہے, ہم ہر وقت چینج, ہمیں انوائرمنٹ میں, دنیا میں, ہمارے جو لوگ جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں سب چینج ہوتا ہے. ہاں, جس سے کلیکٹیولی دنیا چینج ہوتی ہے. تو اس ماحول میں ہم نے گرو اپ ہونا ہے. تو ایک طریقہ ہے کہ اس لیے کہ ہم اب بچہ نہیں ہیں, ایکس چائلڈ ہیں, ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں, ایکس پیرنٹس ہیں. تو جو آخری سٹیج ہے گرو اپ کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنا پیرنٹس خود ہی بنیں, اپنا انر چائلڈ کا پیرنٹس ہم بنیں. اچھا, ایک آپ نے کہا کہ ہم خط لکھیں اس چائلڈ کو جو ہمارے اندر ہے, اور اس کو ہم گائیڈ کریں, اس کو ہم نکالیں باہر, اس کو سمجھائیں, اور پھر ہی ہم صحیح سے ہیپینیس کو جانیں گے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ بک میں لکھا ہے کہ ہم اس انر چائلڈ کے پیرنٹ بن جائیں. بالکل. کیسے؟ تو یہی ہے کہ ہم اپنے جو انر چائلڈ ہے اور جو ہم خود ہیں اندر سے, اوتھینٹک سول جو ہے ہمارا, اس کو ہم ڈیولپ کریں. اور اس کے لیے ہم ایز این ایڈلٹ جیسے ہمارے پیرنٹس ہمارا کیئر کرتے تھے ویسے ہم ایز این ایڈلٹ اپنے انر چائلڈ کو کیئر کریں. یعنی ہم اپنی کیئر کرنا سیکھیں. ہاں, ایگزیکٹلی. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں, ہم اپنے آپ سے پیار کریں جیسے بھی ہم ہیں, اس لیے کہ اس دنیا میں صرف 2 لوگ ہیں جو, اور 2 میں لوگ نہیں کہہ سکتا ہوں مگر 2 اینٹیٹیز ہیں جو اپنے آپ کو جانتے ہیں. ایک تو ہم ہیں اور ایک اللہ ہے. Yes, exactly. اللہ ہمیں ویسے دیکھتا ہے, اللہ سے ہم نہیں چھپ سکتے ہیں, دوسرے سے ہم چھپ سکتے ہیں. اگر ہم ریلیجیس ہیں تو ہمیں ویسے ہی بننا ہے جیسے ہم ہیں. اوتھینٹسٹی, یہ چیز میری فیلنگ ہے کہ یہ چیز مسنگ ہے اس دنیا میں. اور آخری چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہوپ فلی ایک ہیومن رائٹس کا ڈکلیریشن ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں آج بھی کہ کئی ملک میں ہیومن رائٹس رسپیکٹڈ نہیں ہیں آج بھی. ریسنٹلی 20th سینچری میں بہت پروگریس ہوئی ہے وومنس رائٹس میں,
بہت کچھ بدلا ہے اور بدل رہا ہے، مگر ایک رائٹس میں بالکل کچھ نہیں ہوا ہے، یہ چائلڈ رائٹس میں. بچوں کی یونیسیف میں ایک چائلڈ کا ڈکلیریشن ہے، مگر کون جانتا ہے اس کو؟ کوئی پبلسٹی نہیں ہے اس کے اوپر. وومن کی میڈیا پہ بہت سارا شور مچاتے ہیں، ہیومن رائٹس کو بہت سارا شور مچاتے ہیں، مگر بچے کے رائٹس کے اس کے اوپر کوئی شور نہیں مچاتا ہے. ہاں، یہ بھی ایک سچ ہے، کڑوا سچ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید اس لیے کہ ہر کوئی اپنے بچوں کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیتا ہے. بالکل. یہ ایک میں اس لیے اس کو اس کے رائٹس نہیں دیتے، کیونکہ جب آپ آبجیکٹ نہیں ہے، بچے آبجیکٹ نہیں، آبجیکٹ کی طرح اس کو پراپرٹی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، میرا بچہ ہے اور یہ میرا ہے. یہ غلط ہے کہ یہ میرا بچہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عرصے کے لیے دیا ہے تاکہ آپ اس کی نشو نما کر سکیں، اس کو اچھی تربیت دے سکیں. بچہ آپ کا نہیں ہے. بالکل. بچہ اپنا آپ کا ہے اور اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، آپ کا نہیں ہے. مگر ہمارے ہاں سب لوگ ہی یہاں پہ اس کلچر میں بھی ایسی ہوتا ہے، سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہم مطلب اس کے مالک ہیں، تو اس لیے اس کو رائٹس نہیں دیے جاتے کیونکہ اسے آپ آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. تو کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ تو اس بارے میں یہی ڈیولپ کرنا ہے، اس قسم کے ویڈیوز اینڈ شیئر کرنا ہے. اور اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک رائٹنگ پوئم میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ پوئم خلیل جبران کا ہے اور اس نے یہ لکھا ہے جو بہت میننگ فل ہے. Your children are not your children. They are sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls. For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backwards, nor tarries with yesterday. You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. The archer sees the make upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Let your bending in the archer's hand be for gladness, for even as he loves the arrow that flies, so he also loves the bow that is stable. بہت اچھا مجھے لگتا ہے یہ، اس میں سب کچھ بتایا گیا ہے اور اتنی اچھی طرح سے. سب سے اچھا تو وہ ہے کہ آپ ان کی باڈیز کو رکھتے ہو مگر ان کی روح کے، ان کی سول کے مالک نہیں ہو. سول کا مالک تو صرف اللہ ہے اور وہ خود ہے. تو بہت اچھی ہے، بہت ہی خوبصورت. تو جناب یہ کتاب ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو یہ کتاب ہے جو فرینچ میں ہے، یور پیرنٹس آر نو مور یور پیرنٹس. کو فرینچ آتی ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فرینچ میں پڑھیں، اس لیے کہ یہ بک بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرتی ہے. میں نے بہت کم چیزیں بتائی ہیں، اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں یہ اس تھراپی کے اوپر. اگر آپ کو فرینچ نہیں آتی ہے تو میں بکس کے ٹائٹلز انگلش میں شیئر کروں گا.
میں نے ایک بک انگلش میں بھی پڑھی ہے مگر وہ اتنی ایگزاسٹیو اینڈ اتنی پریسائز وہ کافی بریف ہے، وہ میں نے بھی پڑھی ہے، ایکسپلینٹری نہیں کافی ہے بریف ہے وہ. مگر اگر آپ کو فرینچ نہیں آتی ہے تو اگر آپ انر چائلڈ کے اوپر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری بکس ملیں گی. ضرور اس کو آپ دیکھیں اور سوچیں. مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ بک اس ٹائپ کی بک آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں فرق آئے گا. بہت بڑا چینج آ جاتا ہے، آپ سمجھنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے پیرنٹس کو بھی سمجھ جاتے ہیں، تو کافی ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آنے لگتی ہیں. تو منصور، یہ ہماری آج کی ٹاک ہم نے بالکل ویسے ہی کی ہے جیسے ہم گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اور آج ہم نے اردو میں بات کی ہے تاکہ ہماری یہ باتیں زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں. اور چائلڈ رائٹس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہونا چاہیے ان کے لیے، بچوں کے لیے. اور انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی کتاب کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو فار لسننگ.